रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह अल्लाहुम्मा अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। भाई, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, कुरान में मतलब कि 114 सूरा है। और कुरान के बारे में एक बात जान लीजिए, अगर जिस तरह आप दूसरा किताब को अप्रोच करते हैं, अगर कुरान को आप उस तरह अप्रोच करेंगे तो आपको कुरान मतलब क्या समझ में आने वाला मतलब क्या नहीं है। क्योंकि बाकी किताब आप देखेंगे कि बाकी किताब में आप समझिए फॉर एग्ज़ाम्पल चैप्टर का नाम फोर्स अगर है तो उस चैप्टर में क्या होगा, फोर्स के बारे में लिखा रहेगा, और किसी चीज़ के बारे में लिखा मतलब क्या होगा, नहीं रहेगा। लेकिन कुरान का अलग अलग चैप्टर का नाम अलग अलग है और उसके पीछे अलग अलग मतलब क्या रीज़न है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुरान का दूसरा सूरा क्या है, सूरा अल बकरा। लेकिन आप सूरा बकरा बचपन में पढ़ना स्टार्ट किया था इंग्लिश मीनिंग के साथ, हम देखा कि यहाँ काऊ के बारे में कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। तो काऊ के बारे में क्या होता है, एकदम एंड में जाके एक वाक़या मतलब क्या होता आता है। तो नाम का पर्पस ये भी हो सकता है कि नाम टॉपिक के हिसाब से रखा गया है, और नाम का पर्पस ये भी हो सकता है कि नाम रखा गया है बस पहचान के लिए। तो कुरान में अक्सर तो क्या होता है कि अक्सर सूरा का नाम जो है बस पहचान के लिए रखा गया है। जैसे एक सूरा कुरान का दो सूरा अगर अलिफ लाम मीम से बिगिन करता है और एक में सजदा है, तो एक का नाम मतलब क्या होगा, सूरा सजदा, मतलब अलामत के लिए, पहचान के लिए बस नाम है। लेकिन ये एक सूरा ऐसा है, इसके अलावा भी होगा, जिसका नाम और टॉपिक दोनों एक दूसरे के साथ मतलब क्या कहता है, मुनासबत रखता है। ये सूरा का नाम है सूरा क़ियामा। तो क़ियामा क्या मतलब होता है, नमाज में लोग क़ियाम करते हैं ना, तो क़ियाम का मतलब होता है खड़ा होना। तो क़यामत का दिन वो दिन है जिस दिन हम लोग को क्या अपने रब के सामने मतलब क्या खड़ा होना पड़ेगा। और आप देखेंगे यहाँ पे क़यामत के बारे में मतलब क्या जिक्र भी मतलब क्या है। अब कुरान का मतलब क्या है, एक फ़िलासफ़ी है, उस फ़िलासफ़ी को आप समझेंगे तभी आप कुरान को समझ पाएंगे। उस फ़िलासफ़ी को अगर आप नहीं समझेंगे तो कुरान को मतलब क्या समझ नहीं पाएंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, जब इस्लाम के बारे में दावत देते हैं तो वो लोग कुरान के थ्रू गॉड के एग्जिस्टेंस को मतलब क्या प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन कुरान का प्राइमरी आर्गुमेंट जो है वो गॉड के एग्जिस्टेंस को मतलब क्या प्रूव करना मतलब क्या नहीं है। कुरान अल्लाह का तौहीद को प्रूव करता है कि गॉड इज़ वन। लेकिन शायद आपको कोई आयत ऐसा मिले जहाँ पे अल्लाह ताला अपने एग्जिस्टेंस को मतलब क्या प्रूव कर रहे हैं। पता है क्यों? कुरान का आर्गुमेंट पता है क्या है? कुरान का आर्गुमेंट ये है कि ये जो पूरा दुनिया है, तमाम का तमाम क्रिएशन इटसेल्फ इज़ द प्रूफ ऑफ द क्रिएटर। तो जो क्रिएशन को देख के क्रिएटर को मतलब क्या नहीं पहचान पा रहा है ना, तो उसको आप जितना भी एविडेंस दे दीजिए, वो क्रिएटर को कभी मतलब क्या पहचान मतलब क्या पाएगा, नहीं पाएगा। और दूसरा एविडेंस ये है ना कि अल्लाह ताला तुम्हारा दिल गवाही दे रहा है कि इस कायनात का कोई ना कोई बनाने वाला मतलब क्या है। कुरान बस पता है क्या करता है, कुरान बोलता है कि पूरा का पूरा दुनिया, पूरा का पूरा कायनात ये अल्लाह का साइन है, अल्लाह का मतलब क्या निशानी है। और तुम्हारे अपने अंदर भी मतलब क्या है, अल्लाह का निशानी है। अल्लाह ताला बोलते भी है कि अफला तुबसिरून, तो क्या तुम नहीं देखते। तो निशानी क्या होता है ना भाई, आप ये समझिए कि आज से 10 साल पहले हम स्कूल में थे, और स्कूल में मेरा मतलब क्या बहुत सारा मतलब क्या था, दोस्त था। और स्कूल से निकलने से पहले मेरे एक दोस्त हमको मतलब क्या एक डायरी दिया था। लेकिन 10 साल से हम उस दोस्त से नहीं मिले तो उस दोस्त को मतलब क्या है भूल गए। लेकिन एक बार जब अपना सामान को मतलब क्या है हम इधर उधर कर रहे थे तो डायरी नज़र आया हमको। उसके बाद कोई लॉजिकल प्रोसेस मेरे दिमाग में नहीं हुआ कि अच्छा ये कारण की वजह से मतलब क्या है, ऐसा 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 हुआ, तब जाके इसलिए याद आया मेरा दोस्त। नहीं, वो डायरी को देखें और डायरी को हम मतलब क्या साथ साथ अपने दोस्त के साथ क्या क्या एसोसिएट किए। तो मेरा दोस्त जिसको हम भूल चुके थे वो हमको मतलब क्या याद आ गया। तो कुरान का आर्गुमेंट ये है कि तमाम का तमाम दुनिया अल्लाह का मतलब क्या निशानी है, और ये कुरान का आयत भी मतलब कि अल्लाह का निशानी है। एंड यू योरसेल्फ आर द साइन ऑफ अल्लाह। बस ये है कि तुम अल्लाह को मतलब क्या है भूल चुके हो। तो ये कुरान का आयत मतलब क्या है, तुमको अल्लाह को मतलब क्या कहता है, याद दिलाता है। जब तो अल्लाह को याद दिलाता है, तुम्हारे दिल के अंदर से मतलब क्या आवाज़ आता है कि अल्लाह है। और वो जो दिल से बात निकलना चाह रहा है, अगर तुम उसको कवर अप करते हो तो तुम मतलब क्या हो, काफिर हो। मतलब दिल में ईमान आके नॉक कर रहा है और आप उसको कवर अप कर रहे हैं, तो आप मतलब क्या काफिर हो गए। और उस बात को मान लिया तो आप मतलब हो गए ईमान वाले। तो कुरान, अगर कोई इंसान खुदा का नहीं मानता है
تو اس کے ساتھ اگر آپ آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں آرگیو کر رہے ہیں تو یہ آرگومنٹ سے کوئی بینیفٹ ہونے والا مطلب کیا نہیں ہے۔ قرآن کو مطلب سمجھے ایک جگہ گاڈ ٹیکس میں پروف نہیں کرتا، بلکہ بولتا ہے یا فی اللہ شکن فاطر السماوات والارض، کہ اللہ کے بارے میں بھی شک ہو سکتا ہے جس نے زمین آسمان کو مطلب پیدا کیا۔ تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورج نکل جائے تو سورج اپنا ایگزسٹنس پہ خود مطلب کیا پروف ہے، سورج مطلب کیا بینہ مطلب کیا ہے۔ تو قرآن مطلب آخرت کے بارے میں بتاتا ہے، آخرت کے بارے میں آرگیو کرتا ہے قرآن۔ اور آخرت کے بارے میں بھی آرگومنٹ کیا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ جس طرح کا آرگومنٹ سمجھتے ہیں اس طرح کا آرگومنٹ نہیں ہے، وہ کس طرح کا آرگومنٹ اللہ تعالیٰ مطلب یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ سورہ نبا بھی ہم لوگ پڑھے تھے، اس میں مطلب کیا آیا تھا کہ اما یتساءلون، یہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، یہ لوگ ایک دوسرے سے مطلب یہ پوچھ گچھ کر رہے ہیں عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ لوگ خود اختلاف میں ہیں۔ تو قیامت کا دن کیسا ہوگا، آخرت کا دن کیسا ہوگا، یہ لوگ خود اس بارے میں مطلب کیا شیور نہیں ہے، اور آپس میں کیا اختلاف کر رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کیا اگر اس بارے میں مطلب کیا کر رہا ہے، جھگڑ رہا ہے۔ تو یہاں پہ آتے اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، میں قسم کھاتا ہوں اس دن کی جس دن تمہیں اپنے رب کے سامنے مطلب کیا کھڑا ہونا پڑے گا۔ لا کا ایکچوئل میننگ کو مطلب کیا ہوتا ہے نہیں۔ آپ فار ایگزامپل مان لیجئے آپ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کسی بارے میں، اور آپ لوگ مطلب کیا بکواس کر رہے تھے، آپ لوگ ایسے کسی چیز کے بارے میں بات کر رہے جس کے بارے میں آپ لوگوں کو نالج مطلب کیا تھا نہیں تھا، اور ایک نالجیبل آدمی مطلب کیا اس روم میں بیٹھ کے مطلب کیا سارا کا سارا بات مطلب کیا کر رہا تھا، سن رہا تھا۔ اچانک سے وہ انٹر کیا اور بولا کیا نہیں، اب ہم جو بتا رہے ہیں وہ مطلب کیا کرو، سنو۔ سب کا بات مطلب کیا ہے، بکواس ہے۔ تو آخرت کے بارے میں وہ لوگ الگ عقیدہ رکھا تھا، کوئی بولتا تھا کہ آخرت مطلب کیا ہے نہیں، اور کوئی بولتا تھا آخرت تو ہے، لیکن کیونکہ ہم لوگ اس دیوتا کو مانتے ہیں، اس ولی کو مانتے ہیں، اس پیر کو مانتے ہیں، تو یہ لوگ ہم کو کیا کرے گا، آخرت کے مطلب کیا کرے گا، بچا لے گا۔ کوئی کچھ اور، کوئی کچھ اور، کوئی کچھ اور، کوئی یہ بولتا تھا کہ مطلب ہم لوگ کو ریزریکٹ تو کیا جائے گا، لیکن وہ ریزریکشن جو ہے وہ باڈی ریزریکٹ نہیں ہوگا، وہ مطلب کیا ریزریکشن ہوگا سول کا۔ اور آج بھی مطلب کیا بہت سے کرسچن ایسا بولتا ہے کہ ہم لوگ کو روح کو مطلب کیا دوبارہ واپس بلایا جائے گا، لیکن ہم لوگ کا باڈی وہ ایگزسٹنس، باڈیلی ایگزسٹنس مطلب کیا ہوگا، نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو کیا بولے، لا نہیں، اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ تم لوگ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہو، تم لوگ قیامت کو نہیں مانتے ہو، تو ایک بات بتاؤ کہ تمہارے اندر جو تمہارا خود کا سیلف ہے جو تم کرٹیسائز کرتا ہے، یعنی یہاں پر کلائم کریں کوئی اور نہیں نہ دیکھ رہا ہو، اور آپ کا ضمیر اگر مطلب کیا مرا نہ ہو، تو آپ کا ضمیر اندر سے بولتا ہے کہ یہ کام جو تم کیے یہ کام غلط کیے۔ تو اگر وہ گریٹ ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتا نا، تو یہ سیلف اکاؤنٹنگ نفس مطلب کیا ہوتا، نہیں ہوتا، جو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کام آپ مطلب کیا ہے غلط کیے ہیں، اور غلط کام کرنے کے بعد آپ چین سے مطلب کیا نہیں رہ سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے گنڈا بھی کیا کرتا ہے نا، کوئی نہ کوئی نیکیا کام کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکے، تاکہ اپنا اس ضمیر کو مطلب کیا کر سکے، سلا سکے۔ آپ دیکھیں گے کہ مطلب کیا ہے جو ہجڑا لوگ بھی ہوتا ہے وہ بھی مزار میں جا کے مطلب کیا کہتا ہے، منت مانگتا ہے۔ اب برا سے برا آپ یہاں تک کہ کال سینٹر کرنے والا بھی اپنا پیسہ کا زکوٰۃ نکال کے کیلکولیٹ کر دیتا ہے، کوئی سینس نہیں بنا اس بات کا، لیکن وہ اندر سے جو نفس بول رہا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، اس کو شانت آدمی کیسے کرے گا؟ کچھ نہ کچھ اپائے تو مطلب کیا کرنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ بولے یہی نفس جو ہے نا، جو تم کو ملامت کر رہا ہے، کرٹیسائز کر رہا ہے، یہ نفس اس بات کا گواہی ہے قیامت کے دن مطلب کیا آ کر رہے گا کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، تو کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی مطلب بکھری ہوئی ہڈیوں کو، سڑی گلی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ تم خدا کو نہیں مانتے اور آخرت کو نہیں مانتے، تو تمہارا بات کیا تھا، لاجیکل تھا، لیکن تم خدا کو مانتے ہو، کیسا خدا کو مانتے ہو؟
ویسا خدا جو کچھ کچھ کر سکتا ہے اور کچھ کچھ نہیں کر سکتا ہے. خدا تو وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. تو تم کیسا خدا میں مانتے ہو جس کے بارے میں یہ مانتے ہو کہ وہ خدا نتھنگ سے مطلب کیا پورا یونیورس کو بنایا, لیکن وہ خدا اس بات پر قادر نہیں ہے, ایبل نہیں ہے کہ تم کو بنا سکے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتائیں کہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ. تو کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائے گا؟ اللہ اپنا گاڈ کے کانسیپٹ کے بارے میں تھوڑا سا پونڈر کیجیے اور سوچیے. یا تو خدا کو پورا کا پورا انکار کر دو یا خدا پورا کا پورا مان لو. لیکن یہ کیسا ماننا ہے کہ ایسا خدا کو مانتے ہو جو بنانے پہ تو قادر ہے پہلا بار, ایک دوسرا بار بنانے پہ مطلب کیا قادر مطلب کیا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتائیں کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, بلکہ وہ تو تمہاری پور ٹھیک کر دے گا. اب پور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فنگر ٹپس. یہ فنگر پرنٹ جو ہے نا بھائی, مطلب کوئی بھی دو انسان کا فنگر پرنٹ برابر مطلب کیا ہوتا نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ تم لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ ہم تم کو مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکیں گے. آج تم کو جو فنگر ٹپ دیا ہے, جب پیدا کریں گے تو تمہارے پاس یہ سیم فنگر پرنٹ مطلب کیا ہوگا. تو اللہ قدرت کا, طاقت کا تم لوگ کو اندازہ مطلب کیا ہے نہیں ہے. یا تو خدا پہ ماننا ہی چھوڑ دو, اور مانتے ہو تو کیسا خدا پہ مانتے ہو جو ایک بار بنانے پہ قادر ہے, دوبارہ اٹھانے پہ قادر نہیں ہے. بھائی قرآن انسان کا مطلب کیا ہوتا ہے سائیکلوجی سے بات کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ جرم کرتا رہے, جرم کرتا رہے اور جرم کرتا رہے. دیکھیے ایتھیسٹ بھی جب کیا بولتا ہے نا, گاڈ کو نہیں مانتا تو کیا بولتا ہے, وہ لوگ یہ بات بولتا ہے بھائی کہ اگر دنیا میں خدا ہے تو برائی کیوں ہے, اگر برائی ہے اور خدا اچھا ہے تو برائی کو روک کیوں نہیں رہا ہے. تو ایتھیسٹ خدا کو مانے چاہے نہیں مانے, لیکن یہ بات خدا کے بارے میں نہیں مان سکتا ہے کہ وہ گاڈ کے اندر سارا کا سارا بھلائی نہ ہو, اور یہ بات خدا کے بارے میں نہیں مان سکتا ہے کہ وہ مطلب اس گاڈ کے اندر کوئی نہ کوئی کمی مطلب کیا ہو. تو وہ لوگ کا بھی آرگومنٹ کیا ہے, if there is God then that God is مطلب کہ all good and all powerful. all good all powerful God سے مطلب کم God کو تو مان نہیں سکتا ہے نا. اور یہ کیسا اللہ پہ ماننے والا لوگ ہے جو اللہ کو مان رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ کیا بول رہا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ مطلب مرنے کے بعد یہ ایک سڑک والا ہڈی کو زندہ کون کرے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کا سورہ یاسین میں جواب بھی دیے ہیں کہ وہی جس نے پہلی مرتبہ مطلب کیا زندہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ مطلب پیدا کر کے بھول تو نہیں گیا نا, نہ اللہ قوت مطلب کیا کم ہوا ہے. تو اصل بات کیا تھا, یہ لوگ انکار کیوں کر رہا تھا کہ وہ لوگ جانتا ہے if God is all good then I have to pay back for my sin. if there is a judgment day, if there is a day of qiyamah, تو اگر ہم کو کرائم کرنا ہے اور ساتھ ساتھ سائیکلوجیکلی بھی ہم کو کیا کرنا ہے, سین رہنا ہے, تو ہم کو تو کیا کرنا پڑے گا, آخرت کو تو نہیں کرنا پڑے گا. اور نہیں تو ہم آخرت پر یقین کریں گے جیسا ہم کو یقین کرنا ہے بنا کوئی کرپشن کے, اور ساتھ ساتھ ہم کرائم بھی کریں گے دین آئی ول گو انسین. لیکن ہم اس بات کو پونڈر کریں گے کہ ہم یہ گناہ یتیم کا مال کھایا تو ہم تو جہنم کا آنکھ کھایا, اور اس کے بارے میں پونڈر کر کے ہم یتیم کا مال دوبارہ کیسے کھا پائیں گے. ہم اگر یہ سوچیں گے کہ ہم ایک گز اگر سے زمین لیا ہے تو مطلب کیا ہے کہ 7 ارتھ کا ویٹ ہم میرے سامنے قیامت کے دن مطلب کیا ہے لٹکا دیا جائے گا, تب تو ہم 1 انچ بھی زمین مطلب کیا ہڑپ نہیں پائیں گے. تو یہ چیز کے ساتھ ریکنسائل کر کے ہم دنیا میں جئیں گے کیسے. تو ہم کو مطلب کیا ہے سین رہنے کے لیے, اپنا کرائم کنٹینیو کرنے کے لیے لاجیکل آپشن کیا ہے میرے پاس, کہ ہم قیامت کے دن کو مطلب کیا کرے ڈینائی کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ بات یہ ہے کہ یہ جرم کہتے رہنا چاہتے ہیں. یس ایان یوم القیامہ, اور یہ پوچھتے ہیں کب ہے قیامت کا دن. یعنی روز تو ہم گناہ کر رہے ہیں, اینڈ ایوری ڈے آئی ایم گیٹنگ اوے. تو یہ قیامت کا دن جو تم بول رہے ہو بار 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 تم کو پے بیک کرنا پڑے گا. وین از دیٹ ڈے. اللہ کے ساتھ مطلب کیا سارکازم کر رہا ہے, طنز کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتائیں, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, جب آنکھیں پتھرا جائیں. اب آنکھیں پتھرا جانا میرے لیے بہت عجیب ورڈ لگتا تھا, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ انگلش میں بھی ایک ورڈ آتا ہے بہت زیادہ ڈر جانے کے لیے, جس کو کہا جاتا ہے پیٹریفائڈ. پیٹریفائڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے, if somebody is turning into stone
then he is being petrified. آپ کے سامنے اگر مطلب کیا ہے ایمرجنسی سچویشن ہوتا ہے نا، ہم لوگ کیا جانتے ہیں کتنا آپشن ہوتا ہے؟ فائٹ اور فلائی. لیکن ایک بیچ میں اور ایک آپشن ہوتا ہے فریز. فائٹ اور فلائٹ کو تو ہم لوگ جانتے ہیں، یا تو لڑنا پڑے گا بھاگنا پڑے گا، لیکن بہت زیادہ اگر مطلب کیا ہے کوئی ہارر کے اندر ہوتا ہے نا وہ فریز بھی کر جاتا ہے. تو یہاں پہ وہ مطلب کیا مطلب اللہ تعالیٰ بتائے یہ پوچھا کب ہے قیامت کا دن، تو اللہ تعالیٰ کیا بولیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں بترا جائیں. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور جب چاند بے نور ہو جائے. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جب چاند اور سورج ٹکرا جائے آپس میں ایک جگہ ہو جائیں. یقول الانسان یومئذ این المفر، اور انسان کہے کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. کلا لا وزر، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی ریفیوج نہیں. الی ربک یومئذ المستقر، بلکہ آج تمہیں قرار پا کر اپنے رب کے پاس رہنا ہے. یعنی جو جہاں پہ وہیں پہ رہے گا، اور کسی کے پاس کوئی بھاگنے کا جگہ مطلب کیا نہیں. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، تو آج انفارم کیا جائے گا، بتایا جائے گا انسان کو کہ وہ اب کیا آگے بھیجا تھا اور کیا پیچھے چھوڑا تھا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور ہر انسان اپنے نفس کا انسائٹ رکھتا ہے. یعنی ہر انسان کو اگر مطلب کیا ہے کاپی اور پین دے دیا جائے اور بولا جائے ایمانداری کے ساتھ لکھو کہ تم اپنے آپ کو مطلب کیا تم جہنمی ہو یا جنتی ہو، تو اپنا رپورٹ کارڈ کو مطلب کیا کرے گا، وہ بنا دے گا. ولو القیٰ معاذیرا، چاہے وہ کتنے بہانے بنا لے. یعنی نعمان بھائی اگر آ کے ہم کو بولیں کہ بھائی آپ غلط کام کر رہے ہیں، تو ہم نعمان بھائی کو بولیں گے ارے آپ نہیں سمجھ رہے بھائی، میرا ایسا ایسا سچویشن ہے اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اگر میرے یہ سچویشن نہیں ہوتا تو ہم یہ کام مطلب کیا کرتے نہیں کرتے. تو نعمان بھائی کو چولہا ہم دے دیے، تو اللہ تعالیٰ کیا بتائیں کہ بل الانسان والا نفسی بصیرہ، انسان کو اپنے نفس کا مطلب کیا بصیرت ہے، وہ مطلب کیا کرتا ہے جانتا ہے. ولو القیٰ معاذیرا، چاہے وہ کتنے ہی بہانے بنا لے. لا تحرک به لسانک لتعجل به، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ٹاپک کو چینج کیے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کر رہے ہیں اور کیا بولیں کہ اس قرآن کو لے کر اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ کرو. آج بھائی ہم لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں قرآن کا مطلب کس طرح بے حرمتی ہوتا ہے. انسان یہ بات پہ تو غور کرتا ہے کہ مقصد صحیح ہے یا مقصد صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ اس قرآن کو لے کے اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مطلب کیا کرو نہ کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے نا کہ ان کے اوپر ایک پریشر رہتا تھا کہ میرے اوپر جو وہی نازل ہوا وہی ہم یاد کر پائیں گے نہیں یاد کر پائیں گے، اور اس وحی کے بعد دوسرا وحی بھی آنا ہے، تو دوسرا وحی آنے سے پہلے مطلب کیا اس وحی کو مطلب کیا کرنا ہے، لیسن کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. تو ایک طرح سے مطلب کیا تھے اینکشس رہتے تھے کہ ہم کو جلدی جلدی مطلب کیا کرنا ہے یاد کرنا ہے. اور جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے آدمی کیا کرتا ہے زبان کو جلدی جلدی مطلب کیا کرتا ہے حرکت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاؤنسلنگ کر رہے ہیں کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ اس قرآن کو لے کے اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مطلب کیا کرو نہ کرو. انا علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک قرآن کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے. یعنی تمہارے دل کے اندر قرآن جمع ہو جائے، یہ ذمہ داری کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. اور اس کے بعد بھلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد قرآن مطلب کہ بک کے فارم میں جمع ہوا، لیکن یہاں پہ یونیورسٹی اللہ تعالیٰ یہ بتا دی کہ قرآن کا جمع کرنا اللہ کسی سے بھی کرائے، صحابہ سے کرائے یا تابعین سے کرائے، لیکن وہ ذمہ داری کس کا تھا؟ ایکچولی اللہ کا تھا. تو وہ ایسا کام تھا جو ہو کے رہنے والا تھا کہ انا علینا جمعہ و قرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کی اتباع کرو، فالو اٹ. تو یہاں پہ تلاوت نہیں فالو کرنا ہے، اور مطلب اس کا بات کو ماننا بھی یہاں پہ مطلب کیا ہے فالو کرنا ہے. ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانًا، تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا حد تک جا کے بول رہے ہیں کہ اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے. یعنی اس کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، نازل کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے، اور اس کا ایکسپلینیشن بھی آپ کر پائیں گے، یہ بھی کس کے ذمہ ہے؟ ہمارے ذمہ ہے. اب اللہ تعالیٰ انسان کا اصل بیماری مطلب کیا ہے بتا رہے ہیں. کلا بل تحبون العاجلہ، بات یہ ہے کہ تم عاجلت کو پسند کرتے ہو.
بات یہ ہے کہ تم عارضی دنیا کو پسند کرتے ہو، بات یہ ہے کہ تم اس دنیا کو پسند کرتے ہو، دنیا سے محبت کرتے ہو. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کو مطلب کیا کرتے ہو، چھوڑ دیتے ہو. تو یہاں پہ میٹر کیا چیز کا ہے، پرائرٹی کا ہے. اللہ تعالیٰ بتایا کہ تمہارا پرائرٹی نمبر 1 جو ہے وہ مطلب کیا ہے، دس ورلڈ ہے، اور آخرت مطلب کیا ہے، کہیں پیچھے مطلب کیا ہے، پڑا ہوا ہے. ہم لوگ میں سے جو مطلب سمجھیے آخرت کو ماننے کا کلیم بھی کرتا ہے، اس کے سامنے اگر مطلب کیا 2 بینیفٹ آئے گا، ایک بینیفٹ آئے گا مطلب کیا دنیا کا، اور ایک بینیفٹ آئے گا مطلب کیا آخرت کا، اور چوز کرنے کا موقع آئے گا کہ 2 میں سے ایک ہی چوز کر سکتے ہیں، تو وہ کیا اگر دنیا کا بینیفٹ کو چنے گا اور آخرت کا بینیفٹ کو مطلب کیا چھوڑ دے گا. تو جو کوئی بھی ایسا بھائی کرتا ہے تو اس کے لیے مطلب کیا ہے، یہ بات ٹرو ہے جو اللہ تعالیٰ بتائیں کہ کلّا بل تحبون العاجلہ. بات یہ ہے کہ تم عاجلت کو پسند کرتے ہو، جو سامنے ہے اس کو پسند کرتے ہو. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو مطلب کیا کرتے ہو، پیچھے چھوڑ دیتے ہو. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کیا بتائیں کہ تم آگے کیا بھیجے، پیچھے کیا چھوڑے، وہ سب تم کو انفارم کیا جائے گا. اب ایک لفظ ہم لوگ سنتے ہوں گے بھائی کہ اس آدمی کے چہرے میں مطلب کیا ہے، نور ہے، اس آدمی کا چہرہ تو مطلب کیا ایک دم مطلب کیا ہے، مطلب فٹکار برسا ہوا ہے. ایکچولی میں یہ بات پتہ ہے کب ٹرو ہوگا، ایکچولی میں بات ٹرو ہوگا مطلب کیا ہے، قیامت کے دن میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مومن کا فیس کے بارے میں کمنٹ کر رہے ہیں، اور کافر کے فیس کے بارے میں مطلب کیا کمنٹ کر رہے ہیں. وجوہ یومئذ ناظرہ، تو کچھ چہرے اس دن تابناک ہوں گے، کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے. چمکنے کی وجہ پتہ ہے کارن کیا ہوگا، الی ربہا ناظرہ، کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. نہ سمجھے اللہ کا نور سے جب وہ لوگ کے چہرہ پر نور پڑے گا تو وہ لوگ کا چہرہ مطلب کیا ہے، منور ہو جائے گا. اور بھائی کافر کا سزا میں سے ایک بہت بڑا سزا یہ ہے نا کہ کافر دیکھ بھی نہیں پائے گا میں رب کون. مطلب یہ بھی اگر ہوتا ہے کہ چلو ہم جنت میں جا جہنم میں جا رہے ہیں، ایک بار اپنے رب کو دیکھ لیں، ہم کو بنایا کون، تو کافر کو وہ چیز بھی مطلب کہ نصیب مطلب کیا ہوگا، نہیں ہوگا. کیونکہ جنت کا بھی سب سے بڑا نعمت یہ ہے کہ اللہ کا دیدار مطلب کیا ہو جائے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ وجوہ ہوئی یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے مطلب کیا تابناک ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف مطلب کیا دیکھ رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سارے چہرے اس دن مطلب کیا ہوں گے، بگڑے ہوئے ہوں گے. تظن ان یفعل بہا فاقرہ، وہ جان رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے اس بارے میں، اس عذاب کے بارے میں جو ان کا کمر توڑ دے گا. اب اللہ تعالیٰ مطلب کیا ہے، ایک ہے قیامت اور ایک ہے مطلب کیا ہے قیامت صغریٰ، چھوٹا قیامت. چھوٹا قیامت پتہ ہے کیا ہے، موت. تو اللہ تعالیٰ یہاں موت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کلا اذا بلغت التراق، جب جان حلق تک پہنچا ہے. انسان مطلب بہت کچھ کے بارے میں سوچتا ہے دنیا میں، لیکن آپ سوچئے کہ آپ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں، کریئر بنا رہے ہیں، دولت بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ مطلب کیا ہے کہ یہ میرا آخری مومنٹ ہے اور اس کے بعد مطلب کیا موت ہے، تو کیا اس کے بعد کوئی بھی چیز میٹر کرے گا؟ کوئی چیز مطلب کیا میٹر نہیں کرے گا. کلا اذا بلغت التراق، نہیں، بلکہ جب جان حلق تک پہنچائے. وکیل من راق، اور کہا جائے ہے کوئی علاج کرنے والا، از دیر اینی ون ٹو کیور. وظن انہ الفراق، لیکن اسے پتہ چل جائے، اسے معلوم ہو جائے کہ اب اس کے فراق کا وقت آ چکا ہے. فراق کا مطلب کیا کہ اب جو ہے مرنے والا بھی سمجھ جا رہا ہے کہ اب اس کا جانے کا ٹائم آ چکا ہے، کوئی علاج مطلب کیا نہیں کر پائے گا. والتافت الساق بالساق، اور جب پنڈلی سے پنڈلی جوڑ دی جائے. الی ربک یومئذ المساق، تو آج تو اسے اپنے رب کے پاس ہی لوٹنا ہے. ہم لوگ جو بولتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، چاہے آپ اچھے کنڈیشن میں لوٹیں، چاہے آپ برے کنڈیشن میں لوٹیں، آپ کو لوٹنا اپنے رب کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے اس کے بارے میں کہ فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے مانا نہ اس نے نماز پڑھی، نہ نبی کا بات مانا نہ رسول کا بات مانا، خبردار کیا گیا نہیں سنا، اور نہ اللہ سے مطلب کہ لا لگایا. ولیکن کذب وتولی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا. ثم ذهب الی اہلہ یتمطیٰ، اور گیا اپنے لوگوں کے پاس اکڑتا ہوا.
اولا لک فاولا، تباہی ہو اس کے اوپر تباہی ہو، ثم اولا لک فاولا، پھر تباہی ہو اس کے اوپر پھر تباہی ہو، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی آج اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا کہ وہ کرائم کر رہا ہے، اور کیونکہ سورس اس کا ہے، سماج میں اسٹیٹس اس کا ہے، اس کا پکڑ مطلب کیا ہے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان سے ایک کویشچن پوچھے کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ علم یکو نطفۃ من منی یمنی، تو کیا وہ ایک نطفہ نہیں تھا، ایک سپرم نہیں تھا جو ٹپکایا گیا؟ ثم کان علقۃ، اور پھر اس کے بعد بنایا گیا اس کو علق یعنی ایمبریو، فخلق، اور پھر ہم نے اس کی خلقت کی، فسواہا، اور پھر ہم نے اس کو مطلب کیا کیا، بنایا، سوارا، پرپوشن کیا، فجعل منہ الزوجین ذکر والانثی، اور پھر ہم نے اسے جوڑا بنایا، مرد اور عورت، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ آپ سوچئے سورہ کس طرح بگن کرتا ہے اور کس طرح مطلب کیا کرتا ہے، اینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتایا تم کو اللہ تعالیٰ سپرم بنائے جو ایمٹ کیا گیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مطلب کیا کیے ہیں، کریٹ کیے، تم کو پرپوشن کیے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کیے ہیں، تم کو میٹس بنائے، میل اور فیمیل۔ تو کیا وہ اللہ جو اتنا کچھ کیا اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندگی دے دے؟ تو بھائی یہ تھا سورہ قیامہ۔ بھائی اس میں جو ذکر ہے وہ ابو جہل کا ذکر ہے۔ ہاں یہ ابو جہل کا ذکر ہے، یہ فلا صدق ولا صلی، لیکن افسوس کا بات یہ ہے بھائی کہ ہم لوگ کے اندر موجود ہے۔ آپ سمجھیے ایک جماعتی بھائی آپ کو آ کے بولیں گے کہ مطلب جو ہے چلیے نماز پڑھنے چلیے بھائی، تو آپ کیا بولیے گا کہ فلا صدق ولا صلی، نہ بات مانا نہ نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، ثم الی اہلہ یتمطیٰ، اور اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا گیا۔ تو آج آپ کو جماعتی بھائی کی دعوت دے تو آپ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، نہ بات مانتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں، ولکن کذب وتولی، بلکہ جھٹلاتے اور کیا کہتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، ثم ذهب الی اہلہ یتمطیٰ، پھر اپنے لوگوں کی طرف، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے تو دوبارہ کرکٹ کھیلنے لوٹ جاتا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے تو بزنس میں لوٹ جاتا ہے تو وہ جہل کے بارے میں، لیکن ایک کیریکٹرسٹک ہم لوگ کے اندر مطلب کیا ہوتا ہے، پایا جاتا ہے۔ بھائی یہ سورہ کا آیت جو ہے فنگر پرنٹ والا، مورس بکائی کا کتاب میں بھی ہم پڑھا ہے۔ پروفیسر ٹگٹر سین بول کے کوئی تھا، وہ مطلب کیا اس آیت کو پڑھنے کے بعد مطلب کہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ بولا کہ مطلب یہ اگر گاڈ کی طرف سے میسج مطلب کیا ہوتا نہیں آتا تو اس دور میں کسی کے لیے یہ چیز جاننا امپاسبل ہے کہ کوئی بھی دو آدمی کا فنگر پرنٹ مطلب کیا ہوتا ہے، میچ مطلب کیا کرتا نہیں کرتا ہے۔ تو یہ جاننے کے بعد وہ مطلب کیا ہے کہ اپنا کانفرنس میں اسلام بھی قبول کر لیا تھا وہ۔ ڈاکٹر کیتھ مور بھی تو اسی پروفیسر کیتھ مور جو ہے وہ سمجھیے سورہ الگ سے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس میں اسٹیجز آف ایمبرائیو بھی تو اچھے سے ڈیفائنڈ ہے، ڈیفائن کیا گیا۔ تو بھائی قرآن تو سمجھیے بک آف سائنس تو نہیں ہے، بک آف فلاسفی تو نہیں ہے، لیکن جہاں پہ مطلب کیا ہوتا ہے قرآن سائنس کو ریفر کرتا ہے تو وہاں پہ ریفر کرتا ہے ایکوریٹلی۔ مطلب اصل میں اگر کہا جائے قرآن کا ٹاپک کیا ہے تو قرآن از دا بک آف گائیڈنس۔ قرآن جو ہے مطلب کیا کتاب ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے مطلب کیا کہتے ہیں ہر چیز کو ریفر کرتے ہیں۔ اس لیے مطلب کہا گیا نا کہ آپ فلاسفی اگر پڑھیں گے تو قرآن کو مطلب کیا زیادہ بہتر سمجھ پائیں گے، آپ اگر مطلب کیا سائنس پڑھیں گے تو قرآن کو مطلب کیا اور بہتر سمجھ پائیں گے۔ تو سب کچھ پڑھنا ہے اس لیے تاکہ مطلب کیا قرآن کو ہم بہتر طریقے سے مطلب کیا سمجھ پائیں۔ پروفیسر مطلب سمجھیے کیتھ مور کے پاس گیا کون تھا، اسٹوڈنٹ لوگ گیا تھا کہ قرآن مطلب یہ سب آیت مطلب کیا ایمبریولوجی کے بارے میں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو اس کو بولے کہ میرے پاس رکھ کے جاؤ، پھر ہم دیکھ کے تم کو کیا کہتے ہیں بتاتے ہیں۔ جب وہ ریسرچ کیے تو بولے آج کا جو ایمبریولوجی ہے قرآن مطلب کیا اس کو ایکوریٹلی مطلب کیا کہتا ہے ڈیفائن کرتا ہے۔ اور مذاق سے وہ بولے کہ ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کیا ہے مائکروسکوپ کو مطلب کیا انوینٹ کیے ہوں، اور مائکروسکوپ کو انوینٹ کرنے کے بعد مطلب کیا ماں کا کوک کو کاٹ کے مطلب کیا اس میں ایمبریو کو دیکھے ہوں، اور اس کے بعد یہ سب لکھ کے پھر دوبارہ سے مائکروسکوپ کو مطلب کیا دفن کر دیے ہوں، تب جا کے مطلب کیا یہ نالج ہونا مطلب کیا تھا پاسبل تھا، نہیں تو یہ نالج مطلب کیا تھا پاسبل مطلب کیا تھا نہیں تھا، سارکیزم تھا۔
لیکن آپ یہ سمجھیے بھائی الگ کا کیا مطلب ہوتا ہے نا, کوئی بھی چیز جو کلنگ کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مطلب کیا الگ. تو قرآن کا سورہ میں آتا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے خلقت کی. خلق الانسان من علق, اور انسان کو کریشن کے الگ سے. تو الگ کا مطلب کیا ہوتا ہے, سم تھنگ وچ کلنگس اینڈ لیچ لائک سبسٹینس. تو اب قرآن میں آپ دیکھیے گا نا بھائی کہ مطلب ایمبریو جو ہوتا ہے وہ مطلب کیا ہوتا ہے, ماں کے کوکھ سے مطلب کلنگ کیا ہوا ہوتا ہے. اور جس طرح لیچ مطلب کیا ہوتا ہے, خون مطلب کیا کرتا ہے, سک کرتا ہے. تو وہ بھی مطلب کیا کرتا ہے کہ ماں کا سمجھے خون مطلب کیا کرتا ہے, سک کرتا رہتا ہے. تو بائی فنکشن بھی وہ کیا ہے, لیچ کے جیسا ہے. اور سمجھیے اپیرنس میں بھی مطلب کیا ہے کہ لیچ جیسا ہے. لیکن یہاں پہ ہم لوگ جب سائنٹیفکلی مطلب کیا کرتے ہیں, کوئی چیز کو دیکھتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے لیے وہاں پہ کیا نصیحت رکھے یہ بھول جاتے ہیں. تو یہ تو بول دیے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, انسان کو مطلب کہ الگ سے پیدا کیا. اس سے نصیحت کیا حاصل کریں, کیونکہ سائنٹیفکلی سمجھ بھی اگر لیں, لیکن جو نصیحت حاصل کرنا ہے وہ نصیحت نہ حاصل کرے تو فائدہ کیا ہوگا, گائیڈنس پر نہیں ملا نا. تو ہم جو اس کے اوپر پونڈر کی تم کو سمجھ میں آیا کہ الگ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, انٹائرلی ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کس کے اوپر, ماں کے اوپر. تو انسان بھی مطلب کیا ہے, ایک ڈپینڈنٹ مطلب کیا ہے, بینگ ہے. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ انسان کو توکل کر کے جڑے رہنا چاہیے اس طرح اللہ کے ساتھ جس طرح مطلب کیا ہوتا ہے ایمبریو مطلب کیا ہوتا ہے ماں کے کوکھ کے ساتھ مطلب کیا ہوتا ہے, جڑا ہوتا ہے. اور آپ یہ سمجھ لیجیے بھائی کہ جس طرح مطلب کیا امبلیکل کارڈ مطلب سارا نیوٹریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے, سورس ہوتا ہے بچے کے لیے. تو ہم لوگ کو جو امبلیکل کارڈ اللہ سے مطلب کیا کر رہا ہے, جوڑ رہا ہے, وہ امبلیکل کارڈ جو قرآن ہے. تو سائنٹیفکلی کوئی چیز کو سمجھ بھی لیجیے تو پھر سمجھیے, لیکن اس میں نصیحت کیا تھا. اللہ تعالیٰ بتایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت اخذ کرنے کے لیے آسان بنایا, تو کون ہے تم میں سے جو اس میں نصیحت حاصل کرے. تو سائنٹیفکلی ہم لوگ سمجھ کے امیز تو ہو جاتے ہیں, لیکن جو نصیحت حاصل کرنا تھا وہ حاصل نہیں کرتے. یہیں پر اینڈ کر دے بھائی انشاءاللہ. تو بھائی چھوٹا سورہ ہے سورہ قیامہ, اور ایک دم آسان بھی ہے. گھر میں جائے خود سے مطلب کیا پڑھیے, اور یہ تو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے. چھوٹا سورہ ہے, 40 آیت ہے اس میں, اور ریدم بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. ہاں, لا اقسم بیوم القیامہ,